नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोज़े ज़ौहर गुफ्तार से। असर करे न करे सुन तो ले हमारी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा-ए आज़ाद। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा ढेर सारा प्यार और दुआएं हैं। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हज़रात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयान समाअत फरमाए। मुआविया वो मरवान का दूसरा नक्शा, यानी खलीफा शोम के बाद का वाक़या। मुआविया वो मरवान का दूसरा नक्शा। मुआविया वो मरवान ने फ़ौरन इंतकाम उस्मान की सदा बुलंद की। हज़रत उस्मान के शहादत के बाद मुआविया वो मरवान ने फ़ौरन इंतकाम उस्मान की सदा बुलंद की और उस्मान का खून भरा कुर्ता मुआविया ने लेकर बसरा, कूफा, शाम, इराक वगैरह का दौरा शुरू कर दिया और जुमा के इज्तिमा में प्रचार करने लगे कि उस्मान के कातिल अली के फौजों में छुपे हैं, लिहाजा अली से मुतालबा किया जावे कि कत्ल उस्मान का इंतकाम लें। अमवी अवाम ने मुतालबा भी कर दिया। हज़रत अली ने फरमाया कि भाई कातिल को हाजिर करो तो मैं कत्ल का बदला लूँ, मगर मुआविया व मरवान यही कहते रहे कि कातिल आपकी फ़ौज में है, उनको तलाश करके सजा दीजिए। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तो खुद मुहासरे में था, मुझे क्या मालूम कातिल कौन है। मुआविया व मरवान ने कहा बस कातिलान फ़ौज में है, बस कातिलान फ़ौज में छुपे हैं, उसके अलावा और हम कुछ नहीं जानते हैं। हज़रत अली ने फरमाया जबकि न कोई चश्मदीद शहादत है और न कोई कार्रवाई शनाख्त, फिर अटकल बिच्छू कैसे किसी को सजा दी जा सकती है। ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं होगी कि जिस किसी से अदावत हो उसे कत्ल कर दिया जाए। बस मुआविया व मरवान ने अपना मंसूबा जाहिर कर दिया। मुआविया ने कहा कि मैं अली को खलीफा नहीं मानता हूँ और मरवान ने कहा कि अली ने ही उस्मान को मरवा डाला। बस इसी मंसूबा के तहत मुआविया व मरवान ने उस्मान को कत्ल करा दिया ताकि उसी बहाना से हज़रत अली से लड़ने का मौका मिल जाए। वो मौका भी मिल गया कि उसी खलफसार व बदअमनी में हज़रत अली का भी खात्मा कर दिया जाए, फिर आसान से कदीम अमवी हुक्मरानी मुसल्लत की जा सके। इसलिए मुआविया व मरवान खुलकर हज़रत अली करमल्लाहु वजह की मुखालफत में आ गए और आम मुसलमानों में खूब शहरा किया कि इंतकाम उस्मान फ़र्ज है। यहाँ तक कि अबू बकर की बेटी आयशा और हज़रत उमर की बेटी हज़रत हफ्सा के कानों में इंतकाम उस्मान की सदा पहुँचाई गई। मुआविया व मरवान का ख्याल था कि ये दोनों साहबजादियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीज़ तरीन खादिमा थे और आज भी गुंबद खज़रा में मुजावरी कर रही है। अगर इन दोनों ने इंतकाम लेना पसंद कर लिया तो सब मुसलमान उसकी तरफ हो जाएंगे, तब हज़रत अली से बआसानी लड़ सकेंगे। बस मुआविया मरवान की ये भी चाल काम कर गई, यानी औरतों की अकल ही कितनी। बेचारी आयशा और हफ्सा मुआविया व मरवान के चकमा को ना समझ सके कि अभी कल तक ये कह रही थी कि खुदा कत्ल करे इस नस्ल को, यानी उस्मान को, और आज ये देखो उस्मान के कत्ल हो जाने पर इंतकाम के लिए खड़ी हो गई। फिर क्या पूछना था। मुआविया के घर में घी के चिराग जलने लगे, यानी इंतकाम उस्मान का एजेंडा बन गया और दो नामवर खुलफा के बेटियों से हज़रत अली का मुकाबला हो गया। मुआविया व मरवान फूले न समाते थे कि अब गुल खिलेगा, ये घर जले, सलामत बाद
وہ گھر جلے، مبارکباد۔ مگر حضرت علی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے اپنی بہن حفصہ سے کہا، دیکھیے عورتوں کو انتقام سے کیا غرض، جبکہ تم نے اپنے باپ کے قتل کا انتقام نہیں لیا، پھر قتل عثمان کے انتقام کی اتنی فکر کیوں دامنگیر ہے؟ ابھی تیرا باپ، اب وہ بھی تیرا باپ جن دوپہر مسجد میں مارا گیا، اس کا انتقام نہ تم نے کسی سے لیا اور نہ عثمان کو نہ کسی نے لیا، اور عثمان کو تو بلوائیوں نے رات کو مارا، اور بلوائیوں کی بھیڑ میں نامعلوم کس نے مارا ہے، اس کا انتقام تم کیا اچھے محقق نہیں لے سکتے ہیں؟ جاؤ گھر خاموش ہو کر بیٹھو۔ اس سجھاؤ پر حفصہ خاموش ہو گئی، مگر عائشہ کو کون سمجھا سکتا تھا، جبکہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کچھ بغض تھی، اور اپنے بھائی محمد بن ابو بکر سے بھی غصہ تھی، اور معاویہ کو زبان دے چکی تھی کہ میں انتقام لوں گی۔ جنگ جمل، لہذا حضرت عائشہ سرخ اونٹ پر سوار ہو کر بغرض انتقام بصرہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسی اونٹ کے سواری سے لڑائی کا نام جنگ جمل مشہور ہے، عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں۔ عجیب و غریب جنگ جمل کا منظر تھا کہ پل صراط سامنے تھا اور دہانہ پر سب مسلمان کھڑے تھے، کسی کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ تھے، اور کیسے ہوش و حواس ٹھکانے رہ سکتے تھے کہ ایک طرف عائشہ کے جھنڈے پر لکھا ہوا تھا، مسلمانوں انتقام لو، انتقام لینا فرض ہے، اور دوسری طرف حضرت علی کے جھنڈے پر لکھا ہوا تھا، مومنوں انصاف کرو، انصاف کرنا فرض ہے۔ لہذا امت بیچاری کدھر جائے؟ ایک طرف انتقام فرض، دوسری طرف انصاف فرض، جو کوئی دونوں فرائض کے درمیان پڑ جائے وہ فوراً جل جائے۔ اگر عائشہ والے فرض کی طرفداری کرے تو سیر پھاڑ کھائے، اگر حضرت علی والے فرض کی طرفداری کرے تو اژدہا نگل جائے، اور اگر دونوں فرائض سے دور رہے تو امت سے خارج ہو جائے۔ گویا امت محمدیہ کے سامنے عجیب و غریب امتحان تھا، سبھوں کا سر چکرا رہا تھا کہ ایسا نازک مرحلہ پیش نظر ہے، اب ہم لوگ کیا کریں؟ اچھے ہوش مند لوگوں کو گھمنی آ رہی تھی کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں اور کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے حضرت زبیر و طلحہ حضرت علی کے سینئر مرید تھے، حضرت علی سے منحرف ہو کر عائشہ کی طرف سے فوجی کمانڈر بن گئے، اور عائشہ کے سگے بھائی محمد بن ابو بکر نے اپنی بہن سے برہم ہو کر حضرت علی کے فوجی کمانڈر ہو گئے۔ یہ تھی معاویہ اور مروان کی فریبی چال کہ عائشہ کو حضرت علی کے مقابل کھڑا کرا کے امت محمدیہ کو پلسرات کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ اس شطرنج کا ایسا گل کھلا کہ سارے مسلمان حواس باختہ ہو گئے، اور مسلمانوں کے حواس کیا، خود عائشہ کو اپنی پرائی کے سدھ بودھ نہ رہی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، وصیت اور پیشن گوئی حواب کے کتوں نے رو کر یاد دلائی، مگر معاویہ و مروان کے سر پر 16,000 انسانوں کا خون منڈلا رہا تھا، جبکہ حضرت علی کے داد و فریاد نہ سنی گئی، اور جو مدینۃ العلم کے باب تھے، پھر حواب کے کتوں کی یاد دہانی کو کون سنتا ہے؟ حالانکہ کتوں کا رونا خطرے کی وفادار سنگل تھے، لیکن حضرت علی کی دشمنی میں سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر کار وہی ہوا کہ جنگ جمل میں عائشہ کے 13,000 اور حضرت علی کے 3,000 آدمی مارے گئے۔ حضرت علی کے طرف سے عائشہ پر کوئی وار نہیں کیا جا رہا تھا، تو حضرت محمد بن ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے اجازت ملے میں اپنی بہن عائشہ کو قتل کروں، مگر اس کی اجازت نہیں ملی۔ تو حضرت مالک بن استر نے کہا کہ میں بتاؤں کہ عائشہ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ لیے جائیں، جو جنگ بھی بند ہو سکتی ہے اور عائشہ کی شکست بھی۔ لہذا یہی ہوا کہ حضرت مالک بن استر نے ایسے وار کیے کہ اونٹ کے چاروں پاؤں کٹ گئے، پس اونٹ کے گرتے ہی صلح ہو گئی۔ محمد بن ابو بکر نے دوڑ کر عائشہ کو سنبھالا، اور عائشہ اپنے بھائی محمد بن ابو بکر کے ساتھ جنگ سے واپس ہو گئی۔ یہ تھا عثمان کے خون کا محاسبہ اور معاویہ و مروان کا مطالبہ کہ خواہ مخواہ 16,000 انسانوں کا خون ہوا۔ جبکہ معاویہ نے سنا کہ حضرت علی نے میدان جنگ جیت لیا اور عائشہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ چلی گئی، تو بہت ملال ہوا کہ واہ واہ، بھائی بہن پھر ایک ہو گئے، اچھا اب ہم خود حضرت علی سے لڑیں گے، اور عمر بن عاص کو اپنا کمانڈر بنا کر اعلان جنگ کر دیا۔ جنگ صفین، شام اور عراق کے درمیان صفین نامی ایک جگہ تھی۔ دونوں فوجوں نے مقام صفین میں جمع ہونے لگے، خصوصاً عراق والے حضرت علی کے طرفدار تھے اور شام والے معاویہ کے طرفدار تھے۔ جب معاویہ کی طرف سے طبل جنگ بجا تو حضرت علی نے فرمایا، بھائی معاویہ، ہم سے کیا انتقام لوگے؟ تمہیں تو خوب معلوم ہے کہ ہم قطعی بے قصور ہیں،
صلح اچھی چیز ہے، خون خرابہ اچھا نہیں۔ معاویہ نے کہا اگر تم قتل عثمان میں ملوث 10 آدمیوں کو ہمارے حوالہ کر دو، انہیں قتل کر دیں ہم، بس صلح ہی صلح ہے۔ معاویہ کا خیال تھا کہ یہی 10 آدمی علی کے ہاتھ پاؤں ہیں اور انہیں اگر قتل کر دیا جائے تو بس انتقام عثمان کے بہانے حضرت علی کو مفلوج کر دیا جائے۔ مگر کیسے ممکن تھا کہ حضرت علی کے سامنے ان کا ہاتھ پاؤں کاٹا جائے اور وہ منہ دیکھتے رہیں؟ لہذا زندہ مکھی کھانے سے بہتر تھا کہ لڑ کر مر جائیں۔ پس جنگ شروع ہو گئی، جبکہ کم و بیش دونوں طرف سے 25,000 انسانوں کی قربانی ہو چکی۔ عنقریب تھا کہ معاویہ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، تو معاویہ نے اپنا ابو سفیانی کرتب استعمال کیا کہ نیزے پر قرآن بلند کر کے کہا جان بخشی جائے، صلح کی راہ نکالی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بس لڑائی ختم ہو چکی، اب مکر شروع ہو گیا۔ حضرت علی نے للکارا جوانوں فریب نہ کھاؤ، معاویہ کو مار دو، یہ قرآن نہیں فریب ہے۔ مگر عراقی لوگ فریب کھا گئے کہ معاویہ کو نہیں مارا۔ انہوں نے سمجھا کہ معاویہ نے اپنی ہار مان کر قرآن بلند کر دیا ہے، اس لیے حضرت علی کی نافرمانی کی، معاویہ کو نہیں مارا۔ لہذا حضرت علی کو مجبوراً جنگ بند کرنا پڑا اور دونوں طرف سے پنچایت مقرر ہوئی۔ معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص اور حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ معاویہ حضرت علی کو خلیفہ مان لیں اور انتقام عثمان سے توبہ کر ڈالیں۔ موسیٰ اشعری دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ جو مریض چاہے وہی حکیم بتا دے، جو ہم چاہتے تھے وہ عمر بن عاص نے خود ہی کہہ دیا۔ تب تو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بہت اچھا ہے، یہ فیصلہ آپ ہی سنا دیجیے گا۔ عمر بن عاص نے کہا کہ خیر فیصلہ میں ہی سنا دوں گا، تم میرے اوپر ڈال دینا اور خواہ خاموش رہنا اور خود خاموش رہنا۔ جبکہ فیصلہ سنانے کا مقرر دن پورا ہوا تو فیصلہ سننے کے لیے عوام کھچا کھچ بھرے تھے۔ تو عوام نے کہا فیصلہ ابو موسیٰ اشعری سناویں۔ موسیٰ اشعری نے کہا ہم سے اچھا فیصلہ عمر بن عاص سنا دیں گے۔ مجمع نے کہا خیر عمر بن عاص ہی سناویں۔ تب عمر بن عاص نے کہا بھائی اگر میرا فیصلہ سننا سب کو منظور ہے تو موسیٰ اشعری نے کہا ہاں سب کو منظور ہے۔ تب عمر بن عاص نے اپنا فیصلہ سنایا کہ معاویہ علی کو خلیفہ نہیں مانتے بلکہ انتقام عثمان کی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اس اعلان میں مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ عمر بن عاص کی دغا بازی پر عراق والے غصہ ہو گئے۔ موسیٰ اشعری کو کاٹو تو خون نہیں، اور کہا ہائے ہائے مجھے عمر بن عاص نے فریب دیا کہ مجھ سے کچھ اور ہی طے ہوا تھا مگر اعلان کچھ اور ہی کر دیا۔ بہرحال اب اور کیا ہو سکتا تھا، بقول حسن کوئی بھاتا نہیں، گیا وقت ہاں پھر ہاتھ آتا نہیں۔ چنانچہ پنچایت کے لیے 8 مہینے کی مہلت محض اس لیے گئی تھی کہ تاکہ اس مدت میں فوج اور اسلحہ جات تیار کر لیے جائیں، پھر حضرت علی سے جنگ جاری کی جا سکے۔ پنچایت محض فریبی بہانہ تھا۔ آخرکار معاویہ کے جاسوس نکل پڑے جو موقع پر مسجد کوفہ میں حضرت علی کے سر پر کلہاڑا مار دیا، جس کے ضرب شدید سے 21 رمضان 40 ہجری کو شہادت ہو گئی۔ 21 رمضان 40 ہجری کو شہادت ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی ایک نیازمندانہ گزارش کرتا ہے، نیازی ٹی وی کا ایک نیازمندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں
تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ۔